सच यही है कि 9/11 के बाद जो है पाकिस्तान को अमेरिका ने भी इस्तेमाल किया, ब्लैकमेल भी किया, और तालिबान ने भी इस्तेमाल किया। अंदर से तालिबान और जो अमेरिकन थे वो मिले हुए थे, मुल्ला उमर के ज़माने में भी और आज के दौर में भी। इसमें दूसरी कोई राय नहीं है कि बज़ाहिर तो इनको ये बताया गया कि ये बड़े डेंजरस टेररिस्ट हैं, इनका अरेस्ट करना और फिर क्यूबा में भेज देना और दुनिया में ये शोर फिर मचा देना कि जी ये पाकिस्तान ने डॉलरों की खातर इनको दे दिया, वो ये तो असल जहादी थे, ये तो असल इस्लाम परस्त थे। ये फ़कत और फ़कत प्रोपोगंडा महम का हिस्सा था। रियलिटी ये थी और रियलिटी यही है कि बहुत सारे तालिबान को वहाँ ले जाकर ट्रेन किया गया, किसी को जासूसी का माहिर बनाया गया, किसी को टेररिज्म का माहिर बनाया गया, और मुकम्मल तौर पे क्योंकि अमेरिकन ने जब ये रियलाइज़ कर लिया कि अफ़गान जो हैं वो पाकिस्तानियों से, हिंदुस्तान से या इसराइल से भी ज़्यादा नफ़रत करते हैं, तो उन्होंने फिर इनके ऊपर हाथ रखा। ज़ाहिरी बात है कि पाकिस्तान ही वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं और कुछ फ़ौज है ये वो। तो अगेन ये एक हदफ था कि किसी तरीके से पाकिस्तान को तालिबान या अफ़गानिस्तान के बहाने यहाँ पर, फिर जब वो वहाँ आए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर तो उनको बेशुमार अफ़गान, बल्कि सारे अफ़गान ऐसे मिले जो कट्टर एंटी पाकिस्तान थे। फिर उन्होंने इस चीज़ का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और आज तक हमें ये समझ नहीं लगी कि जो तालिबान बराह रास्त कतर में, बराह रास्त लंदन में, बराह रास्त सारी दुनिया में जो है वो CIA अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो उसमें पाकिस्तान का तो भी रोल भी कुछ रहा नहीं, और वैसे भी पहले भी नहीं रोल था पाकिस्तान का। उसकी वजह यह है मुजाहिदीन हो या क्या बोलते हैं तालिबान हो या कोई भी हो, वो कभी भी किसी भी सूरत में अंडर पाकिस्तान कभी भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये एक उनकी जबिल्लत में है कि वो पाकिस्तानियों को ये तासुर या ये चीज़ कि जी अफ़गान जो हैं वो ISI के लिए काम करेंगे या पाकिस्तान के मुफाद के लिए, ये एक तख़य्युल है, ये एक सिर्फ़ और सिर्फ किताबी बात है। लेकिन रियलिटी ये है कि कभी भी कोई अफ़गान पाकिस्तान का जो है वो ना इत्तेहादी था, ना इत्तेहादी होगा, ना फ्रेंडली उनका रवैया होगा टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो ये ठीक है, वो रशियन वहाँ आगे थे, कम्युनिस्ट थे वहाँ पर, अगरचे कम्युनिस्टों के आने से पहले सरदार दाऊद के ख़िलाफ़ भी इन जो उसके मुखालिफ थे गुल हिकमत यार मसूद वगैरह, उन्होंने जैसे तो सरदार दाऊद के ख़िलाफ़ भी जहाद का ऐलान किया हुआ था। तो ये बहरहाल उनकी ज़रूरत हुई, वो आगे पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ रहते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर तो बम शम लगने थे, तो मतलब यहाँ इनको सेफ पैसेज भी वो सेफ हेवन मिल गई, और फिर उसके बाद ये उनका अपना मुफाद था, रहते रहे। और इस दौरान में जो है कोई ग्रुप पाकिस्तान का दिली तौर पे नहीं था, ये तो सच है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, जो एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा फेलियर है। क्योंकि अफ़गानिस्तान वाले पाकिस्तान के साथ खा वो इस्लामिस्ट हों या कम्युनिस्ट हों, ये कभी भी पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। ख्वाह पाकिस्तान से कोऑपरेट करने में जो है मिसाल के तौर पे वहाँ से कोई पाइपलाइन आ जाए, कोई रेलवे ट्रैक लग जाए, कोई कोई ट्रेड का रास्ता, अफ़गानिस्तान का अपना भी फ़ायदा हो रहा हो, लेकिन उस फ़ायदे में कुछ हिस्सा अगर पाकिस्तान का होगा तो ये कभी भी उसको कबूल नहीं करेंगे। मैंने बरसों पहले ये कहा था कि अफ़गान जो हैं वो हरगिज़ ये जो पाइपलाइन है यहाँ से गुजरने, हालांकि फ़ायदा है उनका भी, लेकिन क्योंकि फ़ायदा पाकिस्तान को जाएगा लिहाजा वो भूल जाए, कभी भी नहीं होगा। तो इसी तरह से जब अब तालिबान आए हैं पावर में, उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, वो उन्होंने पाकिस्तान को घास भी नहीं डाला,
کوئی سٹیٹمنٹ ایسی نہیں دی کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ اب اشرف غنی کی جگہ ایک ایسی حکومت آ گئی ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ اچھے مراسم بنا کر فرینڈلی جو نیبر ہیں وہ رہیں گے. ایک بھی سٹیٹمنٹ ان کی نہیں ہے. فرام دا ویری فرسٹ ڈے انہوں نے جناب کوئی ایسا تاثر ہی نہیں دیا کہ پاکستان نے ہماری مدد کی یا پاکستان کے نے جو ہے ہماری فیملیز کو رکھا. انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے پناہ دی یہ وہ, اور ساری دنیا کی بدنامی بھی انہوں نے لی کہ جی یہ ٹیررسٹوں کیا کوئٹہ شورا کبھی کوئی شورا کبھی کچھ بنا کر, تو جو بھی دنیا جہان کی ٹیررزم ہوتی تھی وہ فوراً اور فوراً اشرف غنی, احمد کرزئی وغیرہ وہ پاکستان کے اوپر لگا دیتے تھے. یہ تو پاکستان کی قسمت اچھی کہ وہ مطلب امریکنز نے اس چیز کو بہانہ بنا کر, حالانکہ افغانوں نے بے حد زیادہ امریکنز کو کہا کہ آپ اٹیک کریں, ماریں ان کو, یہ کریں وہ کریں, لیکن وہ نہیں اس طرف نہیں آ سکے. جو افغان وشز تھیں کہ جی یہ, کیونکہ مجھے بھی یہ کوئی پرانی بات تو نہیں ہے, کل کی بات ہے, جب امریکن وہاں آئے تھے تو سارے افغان بہت خوش ہوئے تھے. اس لیے نہیں کہ یہاں طالبان کی حکومت ختم ہوگی, اس لیے کہ وہ امریکہ آئے گا تو وہ پاکستان کو جو ہے وہ دباؤ میں ڈالے گا, پاکستان پر حملہ کرے گا, پاکستان کے اوپر کوئی نہ کوئی ضرور آفت لے کے آئے گا. یہ اس وجہ سے انہوں نے امریکنز کو بہت زیادہ ویلکم کیا تھا. لیکن جتنا وہ چاہتے تھے افغان اس طریقے سے اتنے افیکٹولی وہ امریکن کر نہیں سکے. تو یہاں یہ ان کی 20 سال تک پوری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے امریکہ جو ہے وہ ان کو پاکستان کو جو ہے تباہ برباد کرے, وہ سٹون ایج میں لے جائے, یہ وہ اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی. لیکن آج بھی وہ اسی خواہش کے اوپر ہیں. اب ساری دنیا میں یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, خواہ طالبان ہوں یا وہ اینٹی طالبان ہوں, when it's come to the Pakistan, yeah, they are on the same page, کہ پاکستان کا نقصان ہو جائے, چاہے کچھ ہو, چاہے اس میں کوئی بھی ان کا گروپ ہو. تو اس لیے ہمیں یہ خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہاں کون سا گروپ جو ہے وہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. کوئی بھی گروپ کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہاں کا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنا ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ یونائٹڈ نیشن میں جا کے کہیں افغانستان کے لیے یہ کرو وہ کرو. بھی ٹھیک ہے, وہ آزاد ملک ہیں, ان سے جتنا آپ لو پروفائل رکھیں, جتنا زیادہ اس کو جو ہے ان کے معاملات سے دور رہیں, اتنی پاکستان کی ویلیو ہوگی. لیکن ہمارے لوگ اوریا کی بات کو زیادہ پالیسی کا حصہ بناتے ہیں جو کہ کبھی بھی درست ثابت نہیں ہوئی. تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اس کو سمجھا جائے. اب یہ ان کی نئی روش یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بہت جلد طالبان جو ہیں یہ بھی وہی بولی بولیں گے کہ پاکستان جو ہے ہمارے ملک کے اندر ٹیررزم کروا رہا ہے, مداخلت کر رہا ہے, اور کیا وہ بلیم کرنے کی جو پالیسی رہی ہے افغانوں کی شروع سے ہی, وہ طالبان بھی اس کو اڈاپٹ کریں گے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا ہوا ہے کہ جی داعش جو ہے وہ پاکستان کا پروجا کہتے ہیں پروجیکٹ کو, کہ داعش دے دا پاکستانی پروجا دے. حالانکہ جانتے ہیں کہ یہ داعش جو ہے وہ CIA کی ہے. داعش تو اتنی بڑی ان کی کتنے ان کے پاس وہیکل ہیں, پورا پاکستان بیچ دو تو اس کی قیمت نہیں ہے. تو یہ جناب اب طالبان سے لے کر اینٹی طالبان فورسز جو ہیں وہ مسلسل اس پروپیگنڈے میں ہیں کہ یہ داعش جو ہے وہ پاکستان نے بنا رکھی ہے اور یہ پورے اس خطے کو استعمال کر رہے ہیں. یہاں سے سینٹرل ایشیا میں اپنے لوگ بھیج رہے ہیں تاکہ رشیا میں ٹیررزم ہو,
اور مکمل طور پہ وہ اسی چیز کے اوپر ہیں کہ بس یہ جو ماسکو میں جو ٹیررزم ہوا ہے جو لکس لائک فالس فلیگ ایز ویل، تو وہ بھی جو ہے وہ پاکستان کے ذمہ لگا دیا جائے اور روس جو ہے کوئی 10-15 ایٹمی میزائل پاکستان پہ مار کے اس کو تباہ کر دے۔ اگر پاکستان پہ کوئی ایٹمی بم لگے گا تو بھائیو افغانستان بھی اس سے متاثر ہوگا، لیکن ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے دن بدن یہ اس ویسٹرن بارڈر کی طرف جو پاکستان کا ہے وہاں جو ہے مسائل میں، وہاں جو کرائسس ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ تو ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ صورتحال کیا ہے۔ تو یہی صورتحال ہے کہ جناب آپ کو سامراجی طاقتوں نے سینڈوچ بنا دیا۔ ایک طرف سے ہندوستان جو پاکستان سے نفرت کرتا ہے، اور شاید اس کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کے اوپر بنا ہے اور یہ اور وہ، اور دوسری طرف یہ ویسٹ کے بارڈر سے جو افغانستان ہے وہ شدید ترین نفرت کرتے ہیں پاکستان سے اور پاکستانیوں سے۔ تو وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے پاکستان کو نقصان پہنچانے کا، خواہ پاکستان ان کو ملین آف ایئر پناہ دے یا ان کے جنگیں خود لے اور یہ کرے، ان کے حصے کا بم خود کھا لے، لیکن وہ ان کے رویے میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ سمپل سی بات ہے، لیکن ہم لوگ جو ہیں یہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ جناب ہمارا کوئی وہاں کوئی اثاثہ ہے، کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، یہ وہ کبھی بھی نہیں۔ وہ ان کا بس نہیں چل رہا افغانوں کا، آج سے نہیں بہت عرصے سے، کہ پاکستان کے اوپر جو ہے ان کا پانی بند کر دیا جائے، ان کے ساتھ کوئی ایسا ان کا حال کر دیا جائے کہ وہ پانی کے قطرے کے بوند کو بھی ترسیں اور یہ اور وہ۔ تو یہ وہاں سے یہ امید لگانا، یہ کرنا وہ کرنا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت خطرناک کمپین ہے پاکستان کو۔ یہ پہلے بھی آئسولیٹ کرنے میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے تھے جب اشرف غنی اور اس کی حکومت تھی کرزئی کی، لیکن وہ فل فلیج اس لیے کامیاب نہیں ہو سکے، یہ نہیں کہ ہمارے کوئی پالیسی میکر ایسے تھے، بس کچھ خدائی کام بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے وہ افغان جو چاہتے تھے کہ امریکہ یہاں آیا ہے اور پاکستان کو تہہ و نحس کر دے، وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب طالبان سے جو ہے وہ اب نئی راہیں نکال رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے کون سی ٹف صورتحال رکھیں، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے جو ان ساری چیزوں کو سمجھ سکے اور اس کے مطابق پلان بنا سکے۔ آپ ٹریڈ کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں وہاں پر، آپ کو 2-3 سالوں سے وہ مار رہے ہیں، اور آپ نے ایک گونگلوا تو مٹی لانا سے ایک ہوائی حملہ کر دیا۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ وہ بارہا میں کہہ چکا ہوں، آپ ہر روز بھی حملے کریں گے نا ہوائی، تو یہ ٹیررزم نہیں رکے گا، کیونکہ یہ ٹیررزم جو ہے انٹرنیشنل ایجنڈا ہے اس اسٹیبلشمنٹ کا، اور یہ جناب طالبان جو ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ان کے آئیڈیل اتحادی ہیں طالبان یا افغان، کیونکہ وہ قدرتی ان کے اندر پاکستان سے نفرت ہے۔ تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ افغانستان ایشو کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے، یہ بہت بڑا ایشو ہے، یہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کو اگر آپ ہینڈل نہیں کر سکیں گے
تو اس کے نتائج جو ہیں اتنے خطرناک ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو کیونکہ ہمارے یہاں آج بھی یہ امید لگا رکھی ہے انہوں نے کہ جی ہم طالبان کے ساتھ یہ کر دیں گے تو اچھا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. وہ کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ دیکھیے پہلے جو تھا ایک 90s کے جو طالبان تھے ان کا تھوڑا بہت چلیں میں کہتا ہوں ہوگا کہ بھئی چلیں انہوں نے ہمارے پاس ہمیں رکھا ہے، ہماری پراپرٹیز بھی ادھر ہیں یہ وہ. لیکن ایون دو زیادہ تر افغانوں کی یہ طالبان کی 90s کی لیڈرشپ جو تھی وہ بھی اینٹی پاکستان تھی. یہ انہوں نے ملا ضعیف وغیرہ یہ سارے کے سب جو ہیں وہ کیا یہ ملا ضعیف کو تو اس لیے امریکن لے گئے تھے کہ وہ انڈیا کے لیے جاسوسی کرتا تھا، تو انہوں نے اس کو وہ ڈرامہ بازی کر کے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کون سے طالبان کی انوالومنٹ ہے امریکہ کے اندر انہوں نے ٹیررزم کروائی ہو. تو جب ان کا جرم کوئی نہیں تو آپ ان کو کیوں پکڑ رہے ہیں؟ حالانکہ امریکن نے خود کہا تھا کہ طالبان سے تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ان سے یہ ہے کہ انہوں نے ان کو وہاں پناہ دی ہوئی ہے القاعدہ کو. تو بہرحال یہ ایک مکمل ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، اور اس کے بعد آئندہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے طالبان کتنے شدید خطرناک ہوں گے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور جتنی دوریاں اول تو نزدیکی کبھی تھی نہیں پاکستان کی اور افغانستان کی، کبھی بھی نہیں تھی. ان کے عوام جو ہیں سب کے سب عوام پاکستانیوں سے شدید نفرت کرتے ہیں اور یہ نفرت جاری رہے گی، اور حکمران جو ہیں وہ سونے پہ سہاگا. تو یہ اندازہ آپ لگائیں آفیشلی افغانستان نے پاکستان کو دشمن ریاست قرار دیا ہوا ہے. یہ ظاہر شاہ کے وقت سے جو ان کے قومی ترانے بنے ہوئے ہیں انہوں نے اس میں نام لیا ہوا ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، ان کی آنکھیں نکال دو، ان کو مار دو، ان کو یہ کر دو، وہ کر دو. وہ گانے اور ترانے میں نے سنے بھی ہوئے ہیں. تو یہ پاکستان کے اندر آج تک کوئی ایسا ترانہ نہیں بنا جس میں کہ افغانوں کو دشمن اور ان کی آنکھیں نکال دو اور ان کے یہ کر دو اور وہ کر دو، وہ کبھی نہیں بنا. لیکن ہم لوگوں نے یہ ٹوٹل فیلئر ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے. تو جناب یہ جب یورپ کے اندر جو ٹیررزم ہو رہی تھی، جو خود فالس فلیگ ان کی ایجنسیز ہی کرواتی تھی اسلام فوبیا کے لیے، افغان دانشور اور افغان جرنلسٹ فوراً اس کا الزام لگا دیتے تھے پاکستان کی طرف. اور آج بھی یہی حال ہے. ان کا بس نہیں چلتا یہ پاکستان کے اوپر جو ہے نا یہ جو کیا ہوا تھا پرل ہاربر کا واقعہ، یہ ان کا بس نہیں چلتا کہ یہ بھی پاکستان پر لگا دیں، ایٹم بم گرنا وہ بھی پاکستان پر لگا دیں. یہ اس قدر زیادہ ایموشنل غصے میں ہو جاتے ہیں پاکستان کے بارے میں، پھر یہ لاجک تاریخ سب چیزیں بھول کر بس پاکستان بیشنگ کے اوپر ان کا پورا محور ہے. دیکھیے افغانستان کے اندر جو بھی حکمران ہوگا وہ بھی عوام کے ٹرینڈ کو سمجھتا ہے کہ اگر ہم پاکستان سے فرینڈلی ہوں گے تو افغانستان کے لوگ کے اندر ہم ان پاپولر ہو جائیں گے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ ہندوستان میں جب کوئی الیکشن ہوتا ہے تو وہ اس کی بنیاد پاکستان دشمنی کے اوپر بھی قائم کر دی جاتی ہے یا کبھی پاکستان میں بھی. تو یہ افغانستان کی جو سیاسی حقیقت یہی ہے کہ وہاں کوئی شخص حکمران ایسا آئے جو پاکستان کے بارے میں تھوڑا سا لینینٹ ہو جائے گا تو وہ بالکل ان پاپولر ہوگا. ابھی داؤد خان کی آپ مثال دیکھ لیں. داؤد خان کے ساتھ کیا ہوا؟ داؤد خان کے ساتھ یہ ہوا کہ جناب وہ تھوڑی سی پاکستان کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اس کے سارے خاندان کو مار دیا. وہ ایک تھا، میں جب افغانستان کے اندر تھا تو وہاں ایک فیملی تھی، ان کا نام تھا شیر زئی سم تھنگ، وہ کوئی امبیسیڈر تھا مڈ 70s میں پاکستان کے اندر. تو
وہ کوئی پاکستان وہ جو تھا ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کیا کہ کرنل قذافی کو کہا کہ ان کی کوئی مالی فنانشل داؤد کی کرو، یہ اب لائن پہ آ رہا ہے. تو پاکستان نے بھی کچھ اس کو کوئی کچھ ملین کیا ڈالر والر کا وہ دیا تھا. تو اس کے بعد کچھ اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں پاکستان میں کوئی فلڈ آ گیا، کوئی ایسی یا زلزلہ آیا، کچھ ایسا مسئلہ ہوا. تو داؤد خان کا جو امبیسیڈر تھا اسٹیٹ حکومت داؤد خان نے $5,000 جو ہے وہ پاکستان کو دیے. وہاں پر یہ خبر جب پہنچ گئی کہ بھی انہوں نے یہ $5,000 دیے ہیں تو عوام پبلک جو ہیں وہ داؤد کے خلاف ہو گئی تھی. آپ اندازہ لگائیں. اور حالانکہ پاکستان باوجود ہے کہ کبھی تعلقات سمود نہیں رکھے لیکن ٹائم ٹو ٹائم بہت زیادہ فنانشل مدد بھی کرتا رہا ہے. تو اس چیز سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ وہ کس سوچ کے مالک ہیں، اور اس لیے ہمیں یہ در بند کر دینا چاہیے کہ یہاں سے کبھی ہمارے ساتھ دوستی ہوگی، کبھی بھی نہیں ہو گئی. ہاں آپ ان کو بالکل اور بالکل اگنور لسٹ پر رکھیں، اپنی سیکیورٹی کا کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جانیں، ان کا ملک جانیں، ان کو کہیں ہاں اگر ٹیررزم ہوگا تو پھر ہم اس کا جواب ضرور دیں گے، لیکن پلیز آپ یہ بھول جائیں، یہ آپ کے اتنے مہاجرین ہیں، آپ ان کو واپس لیں. آپ جو ہیں ہمارے دشمن، آپ نے آفیشلی ہمیں ڈکلیئر کیا ہوا ہے، آپ ہمیں دشمن ہی سمجھتے جائیں لیکن ہمارے معاملہ، ہم آپ کے معاملات میں دخل نہیں دیتے، آپ ہمارے معاملات. یہ پالیسی بہترین ہے پاکستان کے لیے. اس کے علاوہ آپ، کیونکہ پاکستان کے جرنیل جو ہیں وہ مادر چود، وہ تو جنگ نہیں کر رہے، وہ تو اتنی ٹیررزم ہوگی، 1 لاکھ کے قریب آدمی مر گیا ہے. یہاں سے کوئی کرزئی اور حامد کرزئی اور اشرف غنی کے دور سے ہی یہ لوگ جو ہیں وہاں پاکستان کے اندر ٹیررزم اتنی شدت سے کروا رہے ہیں، اور اب طالبان نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں جی ہم دنیا کی نمبر 1 فوج ہیں. یہ کیا دنیا کی نمبر 1 فوج ہو کہ آپ ان کو جو ہے، جب تک یہ دیکھیے ہونا نہیں چاہیے، کاش کے بہتر اچھے تعلقات ہوتے، لیکن وہ دہشت گردی کروانے سے ہرگز باز نہیں آئیں گے. یار یہ ہسٹری ہے، 75 سال میں وہ باز نہیں آئے، تو آج یہ 4-5 مہینوں میں کیسے باز آ جائیں گے؟ تھوڑا سا گیپ دیں گے پھر شروع کر دیں گے. یہ سارا تاریخ کا مسلسل ایک ہے. تو اس لیے، اور نہ صرف وہ ٹیررزم کروا رہے ہیں بلکہ ساری دنیا میں یہ پروپوگنڈا کر رہے ہیں کہ داعش کو پاکستان سپونسر کر رہا ہے، پاکستان بنا رہا ہے. اور داعش جو ہے وہ مختلف فالس فلیگ کر کے، مختلف ٹیررزم کر کے، امریکن کی منشا کے اوپر وہ ایک کمپین جو ہے ٹیررزم کا فیئر دنیا میں رکھنے کے لیے وہ کر رہے ہیں، جس سے اسلام فوبیا بھی ہوتا ہے اور اسلام کی بدنامی اور مسلمانوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ دباؤ آتا ہے. لیکن یہ اب پورا اس کا رخ جو ہے، یہ کیا طالبان ہوں یا اینٹی طالبان افغان ہوں، سب کے سب اس کمپین میں لگے ہوئے ہیں کہ جناب داعش کے ٹھکانے یہاں پر ہیں پاکستان کے اندر، اور پاکستان ان کو سپونسر کر رہا ہے. ظاہری بات ہے کہ وہ کوئی اچھی خبر تو نہیں ہے پاکستان کے لیے، لیکن ہمارے لوگ تو نہیں سمجھتے نا یہ ان چیزوں کو. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اور ہمارے یہاں کوئی ہمارے بھی پرابلم یہ ہے نا کہ ہمارا ملک محب وطن عناصر کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ قادیانی کنٹرول ریاست ہے. ان کو یہ مفاد ہے کہ قادیانیوں کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، تو وہ اسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں. لیکن اگر اس کا تدارک نہ کیا گیا تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے، بہت خطرناک ہوں گے. ان کے طالبان کے عزائم بالکل خراب ہیں. اور یہ ہمارا دیکھیے، ہماری جہالت کی انتہا یہ ہے کہ جب طالبان آئے ہیں، انہوں نے پاکستان کے لیے کوئی اچھے
خیر سگالی کا تو کوئی پیغام بھی نہیں دیا تھا. لائے نا میرے سامنے کوئی. ویری فرسٹ انہوں نے تو مطلب یہ بھی شکریہ نہیں کیا کہ یار ہمارے لوگوں کو. اب یہ ملا عمر کا بیٹا کراچی میں پڑھتا رہا ہے, اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ یار میں نے جو ایجوکیشن جو لی ہے وہ پاکستان, استاد میرے وہاں پاکستانی ہے, یہ تک نہیں کہا. اور وہ جب پاکستان کا نام آتا ہے تو اس کی آنکھوں سے جو ہے خون اور آگ نکلنا شروع ہوئی تھی. اس کی باڈی لینگویج دیکھیں. تو ہمارے لوگ, ہمارے پالیسی میکر جو ہیں وہ پتہ نہیں, خیر انہوں نے کیا پالیسی بنانی ہے, جو مرزا نے کہہ دیا وہ ہمارے قادیانی جرنیل اس کو فالو کرتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال سے دوچار ہو رہے ہیں ہم. اور یہ جو ہے دیکھیے یہ جو طالبان کی جیسے ہی حکومت آئی ہے, انہوں نے ڈیورنگ لائن کے اوپر جو فینس لگی ہوئی ہیں اس کو گرانا شروع کر دیا. وہاں جو پاکستانی مزدور یا فوجی وہ فینس لگا رہے تھے, بغیر وارننگ کے ان کو فائرنگ کر کے مار دیا. اور ساتھ ساتھ جو ہماری ایجنسیاں کہتے ہیں کہ جی بڑے افیکٹو ہیں, کوئی افیکٹو نہیں ہے. ایسے فضول میں جو اب یہ جنگ بھی ہو رہی تھی وہاں پر رشین بھی تھے, اس وقت بھی ان کی ایفیشنسی دیکھیے کیا تھی, کچھ بھی نہیں. دیکھیے پاکستان کے اندر اس زمانے میں بھی ہر روز دوسرے تیسرے دن پبلک پلیسز پہ بم پھوٹے جاتے تھے. اوکے, اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جو کھاد کرواتی تھی اس میں تو ہمیں پتہ ہے, ذاتی تجربہ ہے, کہ ہمیں بھی کہا کرتے تھے ہم آپ کو پیسے دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, ووڈ کا بھی ہوگا, آپ کو روسیے بھی بھیج دیں گے, یہ بھی کر دیں گے, وہ بھی, تو آپ یہ کام کریں وہ کریں. ظاہر ہے ٹیررزم کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں آئی ایس آئی اتنی افیکٹو تھی کہ ڈاکٹر نجیب کے کمرے میں اگر کوئی پالیسی بن رہی ہے تو وہ نوٹیفکیشن ہونے سے پہلے آئی ایس آئی کے پاس آ جاتی تھی. اور دوسری پریکٹیکل صورتحال کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ہر روز بم کا دھماکہ ہوتا تھا, اور آج تک انہوں نے ایک بھی ملزم کو یا مجرم کو پکڑ کے تو اس کو سزا نہیں دی. یہ حالت ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. ان کا بات یہی تھا کہ جی چلو ڈالر آ رہے ہیں, اور کریٹ کے کریٹ وہاں پر جو ہے کتنے کا ان کو ایک لیٹر رشین ووڈکا اسٹولیچینیا ملتا تھا, پاکستانی حساب سے جو ہے وہ کوئی 50 روپیز کا ملتا تھا, اور اس کی اصل قیمت ہوتی تھی کوئی 10 روپیز کابل کے اندر نا. تو یہ اس سے یہ پروفٹ لیتے رہے, بروتھلز کھولتے رہے, اور یہ جناب کہتے ہیں کہ جی ہم نے جہاد کیا. یہ پاکستانی یہ کی کرتے تھے, انہوں نے کہاں جہاد کیا, یہ قادیانی جہاد کریں گے اب. تو بہرحال یہ جو ہندوستان کی وہاں انفلوئنس ہمیشہ سے رہی ہے. اوکے, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی انڈیا کی کوئی ڈپلومیسی بہت اچھی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ افغان جو ہیں وہ پاکستان کو ڈس لائک کرتے ہیں, پاکستانیوں سے نفرت کرتے ہیں, اور اس کا ایڈوانٹیج ہے انڈیا کو, اس کی کوئی ڈپلومیسی کا کمال نہیں ہے. سن لیں یہ. تو ہماری ایجنسیز کو یہ بھی نہیں پتا کہ جس دن طالبان وہاں آئے ہیں تو انہوں نے جناب وہاں پر کچھ عرصے بعد پہلے تو انہوں نے فینس کے اوپر کیا سارا کچھ, پھر اس کے ساتھ ساتھ مولا یعقوب نے وہاں پر انڈین انجینئر اور فوجی آ کے انہوں نے بنکر بنا دیے ہوئے ہیں ڈیونی لائن کے اس طرف. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پتہ ہے کہ یہ ٹیررزم تو رکنی نہیں, کروانی ہے وقتاً فوقتاً. پاکستان اگر کوئی کوشش کرے گا تو ہمارے پاس بنکر وغیرہ ہیں, اس میں توپیں شوپیں بھی آہستہ آہستہ کچھ ہیں بھی, کچھ اور بھی آ جائیں گی. تو یہ
पूरी पूरी बड़ी जंग की तैयारी में है अफगानिस्तान के तालिबान। तो इसलिए, और वो इनको अगर मतलब अगर नुकसान भी होगा तालिबान को, तो उसमें सीधी सी बात है, कहेंगे जी हमने अपने दिफा के लिए अपने रवायती दोस्त हिंदुस्तान से दिफाई मुआहदा करना है, और वो हो जाएगा, और फिर उसके बाद उनको खुली बेसिस वहाँ देंगे। ये इनका सारा प्रोग्राम है। और फिर उसके बाद जो है मुसलसल टेररिज्म भी जारी रहेगा। लेकिन हमारे लोग नहीं समझ, आज भी कह रहे हैं कि जी तालिबान के साथ जाके मुज़ाकरात करें। क्या मुज़ाकरात करोगे भाई तुम? वो आपको ऑफिशियली दुश्मन उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, और आप क्या मुज़ाकरात कर सकते हो? तो इसलिए ये बिल्कुल ऐसा ही करो जैसे आगा वसीम शुरू से बताता चला आया है। क्योंकि मैंने जो मैंने कहा था कि ये कंपेन, ये ब्लेम गेम जैसे करजई वगैरह करते थे पाकिस्तान, और तालिबान भी करेंगे। एंड हियर वी आर। तो जो कुछ मैंने कहा है एज इट इज़ हुआ है, और मेरे मशवरों से ये इस्तेफादा करना चाहिए पाकिस्तान के अफगान पॉलिसी मेकर्स को। लेकिन ये मदर चौथ जो हैं, ये सीधा वो मिर्ज़े की बात सुनते हैं। ये फ़ौज कैसी फ़ौज है, कैसी मुसलमान फ़ौज है भाई? माँ चौधो, तुमने वहाँ पर रूल ऑफ क्या नाम है, रोल ऑफ फेथ तुमने लागू किया है कर मर्जियों को रोकने के लिए? नहीं किया। तो बहुत सारी बातें हैं। इसलिए क्योंकि ये तो हमारे बाओजदाद की कुर्बानियों से पाकिस्तान बना हुआ है, इसलिए हम ये समझते हैं, और क्योंकि ये इस्लाम के नाम पर बना हुआ है, इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि इस मुल्क की हिफाजत के लिए जो कुछ हमसे हो सकता है हम वो करें। और वही मैं कर रहा हूँ। सबसे मैं हमेशा से यही कहता चला आया हूँ कि नंबर 1 थ्रेट हमेशा वो अफ़गानिस्तान से है पाकिस्तान को। हिंदुस्तान, इवन हिंदू बड़े भी कट्टर होंगे, वो भी इतनी शदीद पाकिस्तान से नफरत नहीं करते जितने के अफ़गान जो हैं वो। ये बिल्कुल ये फैक्चुअल बात बता रहा हूँ। अगर एक अफ़गान आपको यूरोप में कोई मिलता है, जैसे वो आपको देखता है कि ये पाकिस्तानी है, उसका रंग चेहरा बदल जाता है, खा जाने वाली नज़रों से देखता है। हालांकि हमने किया कि अभी आपको मदद ही की है ना। हम जब थे पाकिस्तान के अंदर, हालांकि हम मुहाजिरीन के आने के मुखालिफ थे, लेफ्टिस्ट थे, लेकिन हम समझते थे कि इंसानी मसला है, क्राइसिस है। हम लोग जो हैं, हमने खुद वो डोनेशन घरों घरों में जाके इकट्ठी की और अफगानों को भेजा। ये चीज़ें याद कभी भी नहीं करेंगे, और इनकी तारीख है। मैं हरगिज़ किसी कौम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। हमारा ये उम्मत है, मुसलमान हैं हम सब, लेकिन हकीकत पसंद होना चाहिए इंसान को। सच ये है कि जनाब यहाँ अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तानियों ने हमेशा उनकी मदद की है, और ये जब तक अफ़गान ये नहीं समझेंगे तब तक वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं कि फैक्ट्स को जानने की कोशिश नहीं कर रहे। ऐसी कौम जो इनके लिए मददगार है, अगर उससे ये नफ़रत करना शुरू करते हैं, तो ये इनके अपने मुफाद में नहीं है, इनके हरगिज़ अपने मुफाद में नहीं है।